अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबार से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे मुल्क इस वक्त जो है वो माहौलियाती आलूदगी की जद में है। पंजाब समेत मुल्क भर में जो है वो स्मोक वबाले जान बनी हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लाहौर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसने 1000 की सतह अबूर कर ली है और माहिरीन कहते हैं कि 300 से ज़ायद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मुज़र सेहत है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि स्मोक पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं क्या वो काफ़ी हैं? चूँकि तालीमी इदारे बंद कर देने से या फिर ग्रीन लॉकडाउन लगा देने से स्मोक पर काबू पा लिया जाएगा। हम ये भी देख रहे हैं कि कारखाने खुले हैं, फैक्ट्रियाँ खुली हैं, धुआं छोड़ती जो गाड़ियाँ हैं वो उसी तरह बेकाबू हैं। इस पर बात होगी। और दूसरी जानिब जो है वो अब सवाबी जलसे के बाद बानी पीटीआई ने एक और मार्च का इंदिया दे दिया है, लेकिन इसमें जो है वो हतमी किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इसके साथ साथ मजीद बात करें तो IMF का वफ्द की पाकिस्तान आमद, इस पर बात होगी। हम देख रहे हैं कि IMF का वफ्द जो है वो पाकिस्तान आ चुका है, जबकि मुल्की जो टैक्स अहदाफ हैं वो पूरे नहीं हो सके। अगर मुल्की टैक्स के अहदाफ पूरे नहीं हो सके तो क्या मुल्क में मजीद महंगाई का तूफान आएगा? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। सऊदी वलीअहद कहते हैं कि ईरान की जो खुद मुख्तारी है इसे कबूल किया जाए और इसराइल को पाबंद किया जाए। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात करेंगे मुल्क इस वक्त जो है वो शदीद माहौलियाती आलूदगी की जद में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लाहौर में पहली बार जो है वो 1000 की सतह अबूर कर गया है। माहिरीन कहते हैं कि अगर 300 की सतह अबूर कर जाए तो वो सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक होती है। जो हुकूमत इकदाम कर रही है क्या वो काफ़ी हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 1000 से ऊपर जा चुका और एक दफ़ा नहीं हुआ, ये मुतअद्दिद बार जा चुका है 1000 से ऊपर। और ये बात भी ठीक है कि आपने जो कहा कि AI जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अगर 300, मैं समझता हूँ 200 पे भी चला जाए तो वो क्वालिटी जो है उसकी एयर की इस तरह की होती है कि वो एक आम इंसान के लिए सांस लेने के लिए अच्छी नहीं होती, उसका नुकसान होता है। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है, अब बड़े मज़े की बात है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर पूरी सूरत हाल पर बड़ी भ्रमी का इजहार किया है। जो कुछ हुकूमत के इकदाम है, इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा है वो इतना मुतमईन कुन नहीं हो रहा कि जिसके ऊपर आप तसल्ली बख्श जो है ऐसे कह सके कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है। इस वक्त सूरत हाल इस कदर ग्रिम हो चुकी है कि लाहौर के साथ साथ इस वक्त मुल्तान और पंजाब के दीगर शहर जो है स्मोक की लपेट में, हत्ता कि इस्लामाबाद तक ये पता चल रहा है कि स्मोक वहाँ पर भी आ चुका है। और स्मोक जो है इस वक्त इतनी शिद्दत इख्तियार कर रहा है कि घरों के अंदर भी 24 आवर्स आपको स्मोक नज़र आता है। और स्मोक की अगर बात करूँ कि ये कितना मुहलिक और ख़तरनाक हो सकता है, तो 1950 के अंदर जो है 51 या 52 के अंदर जो लंदन के अंदर जो उस वक्त स्मोक पैदा हुआ था, तो एक अंदाजे के मुताबिक जब वो शिद्दत इख्तियार कर गया तो उस सारे पीरियड के दौरान तकरीबन 10,000 लोग जो थे वो उनकी जो है डेथ हुई। और उसमें सारी बात है, सांस की बीमारियां हैं, गले की बीमारियां हैं, इन्फ्लुएंजा है और फिर हार्ट की बीमारियां, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इस वक्त अगर मैं लाहौर की बात करूं तो मेरा ख्याल है पूरे शहर के अंदर शायद ही कोई शख्स होगा जो इस वक्त स्मोक से मुतासिर नहीं है। किसी को नज़ला जुकाम है, किसी को खांसी है, किसी का सांस ठीक नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे जो दूध पीते बच्चे हैं वो भी यानी घरों में अगर आप देख लें तो बड़ी शदीद परेशानी है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं, जवान बीमार हो रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है इस वक्त जो सूरत हाल है। अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो आप अंदाजा करें कि एक वॉर लाइक सिचुएशन है इस वक्त लाहौर के अंदर, जो कि आपका दारुल हुकूमत और पंजाब हुकूमत का समझे कि वो शहर है जो उसका चेहरा मोहरा है। तो अगर लाहौर के अंदर कुछ होगा तो आप ये कह सकेंगे कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी आप किसी को दिखा सकते हैं। अगर यहाँ ये सूरत हाल है और यहाँ बदकिस्मती देखें इस मुल्क की और इस पंजाब के शहर की कि वो हुकूमत जिसे मुस्लिम नवाज की हुकूमत आप कहते हैं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब आए हैं और बड़े बड़े दावे हैं उनके, इस वक्त बड़ी बड़ी बातें थी। अगर हम पहले बात करें तो अभी आप उठाएं उनका जो प्रेस रिलीज जहाँ से आते हैं DGPR से, तो वहाँ पर उनको मसीहा के तौर पर बताया जा रहा है कि जनाब उन्होंने हार्ट के अंदर इतने मरीजों को उनको इलाज करवा दिया है और उस पूरे सिस्टम को मरियम मिसिहाई को इस तरह का एक उन्होंने लक़ब दिया है। तो बहरहाल आप मुझे ये बताएं कि वो जो हार्ट के लोग हैं उनको मुझे भी बता दें जिस शहर में छोड़ा गया है, उनके अगर ऑपरेशन भी हो गए हैं तो जहाँ सांस की ये सूरत हाल है तो उनकी क्या सूरत हाल होगी, मेरा ख्याल है किसी को बताने की अब मजीद ज़रूरत नहीं है। और उनकी देखें सितम ज़रीफ़ी ये देखें या बेहिसी देखें आपके हुक्मरानों की कि पूरी लॉर्ड जो है इस वक्त गैर मुल्की दौरों के ऊपर मौज मेला कर रही है।
اور کوئی چیف سیکرٹری صاحب کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جنیوا گئے ہوئے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں ماحولیات جو ہیں وہ آتی وزیر ماحولیات کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. وہ روز ٹی وی پہ آتی تھی اور بڑے بڑے دعوے کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے, یعنی کچھ بھی نہیں کر رہے. پنجاب حکومت کے افسر بیکار جو ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, آپ کی بیوروکریسی افسر بیکار میں ان کو کہوں گا. یہ جو افسرانے بیکار ہیں یہ بیکاری کے بڑے بڑے الاؤنس لے رہے ہیں, بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں, بڑے بڑے پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہیں, لیکن اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. آج ہائی کورٹ نے میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ہائی کورٹ نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے صاحب کہ جو اقدامات حکومت کر رہی ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے. دیکھیں اس میں برہمی کا اظہار کیا ہے, صرف یہ نہیں کہا کہ تسلی بخش نہیں ہے. اچھا اس میں انہوں نے ایک دو چیزیں بڑی کی جو ہم میرے خیال ہے پچھلے کچھ پروگرامز میں اس کے اوپر ذکر کر چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج وہی بات آج ہائی کورٹ نے بات کی ہے, وہ ہے دو بڑے منصوبے, ایک روڈا ہے اور ایک سی بی ڈی ہے. یہ وہ ہیں منصوبے جو سمجھا جاتا ہے کہ حکومت کے ہال مارک ہیں, جی پوری دنیا میں انویسٹمنٹ آئے گی, پتہ نہیں پلندو بانک دعوے ہیں. لیکن آج پتہ چلا ہے کہ یہی دو بڑے منصوبے ایسے ہیں جو یہاں پر جو ایک قسم کی, ایک تو پہلے ہی اس پورے شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا گیا, اس کے اندر راوی کے ساتھ جو ایک دریا ہوا کرتا تھا لاہور کے ساتھ سے, جو ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے میں ایک رول تھا اس کا, وہاں نہیں اس کے اندر سے پانی بہتا تھا اور ارد گرد جو سبزہ تھا, تو پھر یہ والی آلودگی نہیں تھی کبھی جو پچھلے 4-5 سال میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اور 2021 سے لے کر, اگر میں 2000 سے بھی بات کروں, تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہر سال یہ ہو رہی ہے اور آپ کو اس کے سدے باب کے لیے کوئی کنکریٹ سٹیپ نظر نہیں آ رہا. یعنی ایوری پاسنگ ڈے, ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر گریوٹی اس کی بڑھتی جا رہی ہے. اور اب تو بالکل یقین کریں کہ یہاں ہم اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تو یہ بھی تقریباً اسموک سے بھرا ہوا ہے اور ہمیں سانس لینا یہاں پہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے. ہائی کورٹ کے اندر اگر ججز بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, مریض اسپتالوں میں پڑے ہیں تو ان کو بھی اسموک کا سامنا ہے. اچھا ان کے پاس کیا حال ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو راکٹ سائنس بتائی, کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ یہ تاثر دیا گیا کہ بھارتی پنجاب میں جب فصلوں کی کٹائی کے بعد باقیات ہوتی ہیں وہ جلا دی جاتی ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسموک کی وجہ انہوں نے تو یہ قرار دے دیا. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ حکومت نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں اسی نے ان کے اس بیان کی نفی کر دی ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے آپ کے ملک میں اسموک کی. دیکھیں اس کے اندر نا بڑا میتھ ہے. آپ کی ایک تو پہلی بات ہے, یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں اس ملک کے اندر, دنیا کے اندر نا یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. پھر گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں جو ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں, وہ ریسرچ کرتے ہیں. اس طرح کے ایشو آتے ہیں جیسے کورونا آ گیا, آپ کی ریسرچ آپ کریں گے, آپ کر دیں گے. اچھا ہمارے یہاں ریسرچ ورک ہی کوئی نہیں ہے. ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ باہر سے کوئی دنیا کے کچھ اور لوگ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے. یعنی ہمارے جو بڑے بڑے قابل آپ کو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور یہ سارے نظر آتے ہیں, یہ سائنسدان نظر آتے ہیں, انہیں اگر ابھی تک سموک کی ریزنز نہیں سمجھ آئی تو آپ سمجھ لیں کہ اور دیکھ لیں کہ ان کی کتنی قابلیت ہے یا حکومت کا اس میں انٹرسٹ کتنا ہے. ظاہری بات ہے حکومت کے بغیر پروٹیکشن کے یا ان کی جب تک وہ اس کے اوپر آ کے ساری صورتحال کو خود جو ہے مانیٹر نہیں کرتے تو وہ چیزیں سامنے نہیں آتی. ابھی تک حقیقتاً آپ کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سموک کی کیا پوزیشن ہے. ابھی جو میرے پاس ایک چھوٹی سی فگر ہے جو مجھے کہیں سے موصول ہوئی, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کے اوپر ضرور بتا دوں کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو زیادہ اسموک کی ریزنز ہیں وہ 83% جو ہے نا, 80 سے اوپر جو ابو ہے وہ ہے گاڑیوں کا دھواں. اچھا یعنی گاڑیوں کا اصل دھواں جو ہے وہ ہے اسموک کا بڑا کنٹریبیوٹر جو ہے. اچھا اس کے علاوہ کتنا ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھ لیں جی, اس کے فصلوں کی باقیات کا جو رول ہے وہ صرف 3.9% ہے جو جلائی جاتی ہے. گاڑیوں کا دھواں 83.15% ہے. کچرا جو جلتا ہے وہ 3.6% ہے. اور جو آپ کی فیکٹری اور ملوں کی بات کی جاتی ہے ان کا جو دھواں آتا ہے اس کا اس میں رول 9.07 ہے. اور گھریلو کچرا جو ہے 0.11% اور کمرشل کچرا 0.14%. یعنی اس میں 83.15% جو ہے وہ بیسیکلی گاڑیوں کا دھواں ہے. اور دوسرا بڑے جو اس میں وجہ آتی ہے وہ ہے فصلوں جو ہے, دوسری جو ہے وہ صنعتی سرگرمی ہے. تو یہ 90% بنتا ہے دونوں کا. 80% تو گاڑی ہیں, 10% آپ تھوڑا سا لگا لیں, اگر میں راؤنڈ فگر میں لے جاؤں تو وہ جو ہے آپ کی صنعتی سرگرمی ہے. اچھا باقی اتنا ایشو نہیں ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ گاڑیوں کے اندر اگر یہ 83% آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب یہ صرف ایک دو گاڑیوں جن کی ٹیوننگ صحیح نہیں ہوئی یا جن کے انجنز کا ایشو ہے. یہ اوورآل پوری گاڑیاں جو آپ کی اس وقت ہیں, یعنی آپ کی اس وقت کوئی 45 لاکھ موٹر سائیکل جو ہیں, جو ایک فگر ہے
तकरीबन वो सड़कों के ऊपर है और गालबन 20 लाख के करीब गाड़ियां जो सड़कों के ऊपर है। इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें जो बड़ी वजह है वो आपका सब स्टैंडर्ड पुअर क्वालिटी फ्यूल है जो आप यूज कर रहे हैं। उसमें डीजल भी है, उसमें पेट्रोल भी है। हमें जो पेट्रोल दिया जाता है या हमें डीजल दिया जाता है, चूंकि इसकी बहुत ज्यादा मिकदार आ गई है, तो इसमें बेसिकली जो सेंट्रल बॉडी है जो इसको कंट्रोल करती है वो है ओगरा। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट का उस तरह इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, ये फ्यूल कितना नुकसान कर रहा है, मजे की बात है, हमारे पास लेबॉर्टरीज ही नहीं है इसको टेस्ट करने के लिए। ओगरा की गालबन 1 या 2 लेबॉर्टरी है, गालबन एक ही है, वहां जो टेस्ट करती है वो तो नमूने ही टेस्ट नहीं कर सकती। यानी आपके पास ना तो काबिलियत है, ना अहलियत है और ना कैपेसिटी है कि आप अभी तक यही नहीं पता चल सका कि हमें स्मॉग की असल सूरत हाल क्या है। उसमें ऐसे सब हम शॉर्टकट तो ढूंढ रहे होते हैं कि ग्रीन लॉकडाउन है या फिर तालीमी इदारे बंद कर देना, हम शॉर्टकट की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन जो वजूहात हैं उस पे जो है वो काम क्यों नहीं किया जा रहा था? आप देखें ना, स्मॉग जो है वो फैला रही है गाड़ियां, स्मोक फैला रही है आपकी फैक्ट्री, और हम तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं, हम जो है अब रेस्टोरेंट्स बंद कर रहे हैं। मतलब हमारी आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है या बेकार क्रेसी है जो वो उसकी देखिए सोच, उनकी काबिलियत का अंदाजा करें कि जो रीजंस हैं, जो समझे कि रूट कॉजेज हैं, उस पर हमें पता ही नहीं। अच्छा, रूट कॉजेज है आपकी गाड़ियों का धुआं। अच्छा, उसको कंट्रोल करने के लिए आपने पेट्रोल का उसको पेट्रोल को ठीक करना है। अच्छा, वो हमने किया नहीं। और फिर दूसरी आपने जो किया, जो कि मेरा ख्याल है आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने भी बताया, वो है एक बड़ी वजह। उन्होंने कहा है कि जी रूडा और सीबीडी ये वो इदारे हैं, और फिर ये कहा कि इसकी बुनियाद के ऊपर पिछला जो आपका जो प्लान बनाया था आपने, लाहौर का प्लानिंग जो प्लान था लाहौर को बनाने के लिए, अच्छा उसके अंदर भी मजीद आपने वो कर दी थी हाउसिंग सोसाइटी। दरख्तों का बेदरेक कत्ल जो किया गया है, आज देखिए कुदरत आपसे इंतकाम ले रही है। सही। असल में दरख्त है क्या, पहले तो आप मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ। दरख्त ये है कि ये जमीन के फेफड़े हैं। सही। अच्छा, जैसे हमारे फेफड़े हैं, ये मैंने सांस लिया, अंदर गया, ये बाहर निकाला कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह दरख्त जो है वो आप समझे कि वो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं और बाहर वो ऑक्सीजन निकालते हैं। अच्छा, आपने 1% इस वक्त लाहौर के अंदर दरख्त है, तो आप तो समझे कि आपने अपने फेफड़े ही खत्म कर दिए। अच्छा, जो 1% है अपने फेफड़े ही खत्म कर दिए, तो फिर सांस आएगा कहां से? सही। एक तो उसमें ही आ गई। अब रूडा के बारे में आज उन्होंने कहा कि बड़ा वाजिया, ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर ये 2 प्रोजेक्ट हम बंद कर दें, हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ये 2 प्रोजेक्ट बंद कर दिए जाएं और रावी को उसकी असल पोजीशन पे पहले की तरह बहाल कर दिया जाए, तो शायद स्मोक की ये पोजीशन ही ना हो। ये हाईकोर्ट ने बड़ी सही बात की है, जज साहब ने बहुत ही अच्छी बात की है। असल में ये 2 मेजर प्रोजेक्ट जो हैं, जो कि आपको पता ना कि आपका ये जो क्लास है ना, जो आपकी इसे आप हुक्मरान तबका कह लें, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिनमें उनको पैसा आता है, और इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा जमीनों के काम में है। आपके ब्यूरोक्रेसी हो, आपके सियासतदान हो, आपके जजेस हो, आपके जर्नैल हो, सारे के सारे इस काम में घुसे हुए हैं। सही। और लाहौर को जो इस मुकाम पर पहुंचाया है, ये सारों ने मिलकर पहुंचाया है। ठीक है, अब पहुंचाया है, तो अब ये जो 2 मंसूबे और बना रहे हैं, जिन मंसूबों से ब्यूरोक्रेसी या ये तमाम लोग जो हैं वो खुद मुस्तफीद हो रहे हैं और उनको अच्छा खासा फायदा मिल रहा है, तो फिर वो इसके ऊपर वर्किंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, क्यों करेंगे वो? मैं ये कह रहा हूँ कि दरख्त काट काट के अगर वो हाउसिंग सोसाइटी में एक कनाल का जो प्लॉट है, अगर वो उन्हें करोड़ों में उनका बिकता है, एक ज़रई रकबा है, वहां शायद कुछ लाख का एक प्लॉट होता है, मैं कनाल की बात कर रहा हूँ, ज़रई रकबा, आप जब उसको हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील करते हैं वो करोड़ों में चला जाता है, तो मुनाफा इतना ज्यादा है कि उसमें कोई नहीं सोच रहा कि यार ये जो फिजा हम बना रहे हैं ये इतनी जहरीली कर रहे हैं कि कल को हमने बेच भी दिया, हाउसिंग सोसाइटी भी बना दी, तो इसका जो धुआं होगा वो लोगों को मार देगा और उनके अपने भी इसमें जाएंगे। अब ये नहीं है कि ये जो आपने जो कुछ किया, जो बोया आप काट इस तरह रहे हैं कि इस वक्त जो पूरे लाहौर की फिजा है वो हर बंदा उससे उसको इफेक्ट हो रहा है। अब जो हमारे हुक्मरान है उनका तर्ज अमल देख लें, आपके चीफ सेक्रेटरी साहब, आपकी वजीर आला साहब, वजीर माहौलियात, ये पता क्या है, ये सारे बाहर चले गए हैं क्योंकि इन्हें पता है कि चाहे वजीर आला को भी चाहिए, वजीर आला को भी ये पता है कि अगर मैं सीएम हाउस में बैठूंगी तो फिजा तो यही है, सांस लेना पड़ेगा। वजीर माहौलियात को भी पता है। तो जैसे आपको पता है कि एक दौर के अंदर जो वेल टू डू लोग थे, जो थोड़े वेल्दी लोग हुआ करते थे, तो वो इन इलाकों से निकल के फिजाई जो पहाड़ी फिजाई मुकामात थे वहां चले जाते थे, मसलन मरी चले जाते थे, सवात चले जाते थे। अच्छा, उसके बाद एक और भी उसके उससे ऊपर जो क्लास है वो क्या करती है कि जब गर्मियों का मौसम आती है तो कोई कनाडा चली जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। हमारे हुक्मरानों ने अब ये स्मॉग का भी निकाला है तरीकाकार कि अगर स्मॉग आ जाता है, ये सूरत हाल है, तो भाई ये 1-2 माह जो है आप जाके कनाडा गुजार आए, आप जिनेमा चले जाएं,
تو بھئی یہ تو چلے جائیں گے, ان کے پاس ہے, انہوں نے تو قوم کا پیسہ جو ہے حکمرانوں اور بیوروکریٹس کے پاس ہے, یہ تو چلے جائیں گے, ٹیکسوں کی ان کے پاس بڑا پیسہ ہے. ہم کیا کریں, پاکستان کے عام آدمی کیا کرے, لاہور کا عام باسی کیا کرے, وہ کیا کرے, کہاں جائے؟ تو یہ وہ صورتحال ہے جو بڑی ہولناک صورتحال ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اگر یہ اسموگ ختم ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے پاس کیا علاج ہے, ماسک پہن لیں جی. صحیح. اب آپ کو پتا ہے کہ ماسک اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیے گا جا کے پتا کریں, ٹھیک ہے وہ اسموگ تو روکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آکسیجن لیول بھی کم کر دیتا ہے, کیونکہ آپ کو آکسیجن آ ہی نہیں رہتی ماسک کی وجہ سے. فلٹریشن سے زیادہ ایک وہ 40-50 روپے کا آپ کو ماسک کہتے ہیں, مطلب ان کے پاس کوئی نہیں. جب کرونا آیا تو پہلے یہ بتاتے رہے کہ خاص ماسک ہوتا ہے, پھر انہوں نے وہ 20-20 روپے کا ماسک بھی پہنا دیا, جبکہ پہلے یہ کہتے رہے کہ اس سے کرونا نہیں رک سکتا, لیکن پہنایا لوگوں کو انہوں نے. ایسے سب سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو اسموگ اس طرح خطرناک جو ہے وہ حد تک ایفیکٹ کرتی ہے لوگوں کو. لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ یہ بھی دیکھا کہ جو شارٹ کٹ ہوتے ہیں وہ ہم نے اپنا کے دیکھ لیا, ہم نے مصنوعی بارش بھی برسا کے دیکھ لی, لیکن جس کے اوپر کام کرنا چاہیے وہ ہم ابھی بھی نہیں کر رہے. تو آئندہ سالوں میں جو ہے وہ اس کے خطرات یا خدشات مزید بڑھیں گے. تو اس پہ جس پہ ورکنگ ہونی چاہیے تاحال اس پہ نہیں ہو رہی. دیکھیں آپ نے پچھلے 4 سال کا ذکر کیا یا 5 سال کا, جب سے اسموگ جو ہے یہ ایک فنومینا ہمارے سامنے آیا ہے, تو اس میں جو الزامات لگائے جا رہے تھے وہ تھے سب سے پہلے کہ جی فصلوں کی باقیات جلانے سے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ عمل تو صدیوں سے ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, اور صرف پاکستانی انڈیا اور پاکستان کے اندر جب یہ فصلیں ہوتی ہیں تو ایسے ہی کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب ہی کیوں کہ جی انہی کی وجہ سے سارا اسموگ آ گیا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اس میں ایڈ اپ ہو رہے ہوں گے, لیکن ہمارے یہاں پر شروع میں یہ کہانی سنائی گئی کہ یہ انڈیا جو ہے ان کا فصلوں کی جو جلانے کی وہ کنٹریبیوشن ہے یا واقعی اس کا جو ہے وہ تو محض 15% ہے. میں نے وہی کہا, نہیں 1.5 نہیں 15% نہیں, 15% سے بھی کم ہے غالباً, میں نے وہ فگر پہلے بتائی ہے, وہ اس سے بھی کم ہے. فصلوں کی باقیات سے یہ ہے, یہ وہ رپورٹ ہے جو حکومت نے بذات خود شائع کی ہے. 15% بھی کر لیں آپ, لیکن ویسے ایکچولی وہ 3.9% ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب وہ انڈیا سے آ رہی ہے, دلی کے اندر بھی ہے تو دلی تک تو سمجھ آتی ہے, لیکن لاہور آنے تک جو ہے بے شک سرحد کے قریب ہے, باقیات جلائی جاتی ہیں, لیکن وہ جو وہاں کا جو کلیم کر رہے ہیں وہ کلیم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اسموگ کے پارٹیکلز ہیں یہ ٹریول اس صورت میں کرتے ہیں جب ہوا کی سپیڈ جو ہے وہ 6 کلومیٹر پر آور کے کم از کم اتنی ہو تو پھر یہ ٹریول کرتے ہیں. اس سے نیچے ہو تو یہ اسموگ کے پارٹیکلز پاکستان تک ٹریول نہیں کر سکتے, یہ ان کا کلیم ہے. اور وہ بتا بھی رہے ہیں کہ جی یہ جو پاکستان والے الزام لگا رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. ہمارے یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اس ماہ کے اندر جو گزشتہ ماہ گزرا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جی 2 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہوا کی سپیڈ 4 کلومیٹر سے اوپر پر آور سے گزری ہے, 4 کلومیٹر سے نا وہ تھوڑا اوپر گئی ہے, تو یعنی 6 کلومیٹر انہوں نے کہا جی کہ اب وہ ہماری ہے ہی نہیں, تو 6 کلومیٹر ہوئی نہیں, تو وہاں سے کہاں سے فصلوں کے باقیات یہاں پر آ گئے. یہاں پر ہو رہے ہیں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہے, وہاں پر بھی ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پر سارا کلیم انڈیا پہ ڈال کر جو آپ کی جو بیکار کریسی ہے یہ جو ہے نا یہ سارا کچھ جو ہے, دیکھیں اس سارے چکر کے اندر جو بلینز اور روپیز کے فنڈ ملتے ہیں, جو ان کو پرسنٹ پریویلیجز ملتے ہیں, چلیں اسی کو حلال کر دیں یار. آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, آپ جو کچھ کھا پی رہے اس قوم کا, ان کے ٹیکسوں, ان کو اس عذاب میں تو مبتلا نہ کریں, لیکن کوئی ہے ہی نہیں پرسان حال. اچھا ان کے پاس کیا ہے, گرین لاک ڈاؤن کر دیں, اس ایریا کو بند کر دیں, یہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہاں کا پیٹرول, مسئلہ ہے لاہور کو جو آپ نے اس وقت جو سریے اور سیمنٹ کا جو جنگل بنا دیا ہے, کام نہیں ہو رہا جس طرح کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں ایک بہت بڑی انکوائری بیٹھنی چاہیے, تصاب ہونا چاہیے جن جن لوگوں نے اس لاہور کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے کہ اس کے ساری گرینری کو برباد کر کے اسے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا جنگل بنایا ہے, ان کو باقاعدہ نکال کے سزائیں دینی چاہیے. اگر آپ نے نہ کیا تو دیکھیں اگلے سال اس سے بھی زیادہ برا. ابھی تو یہی نہیں ختم ہو رہا نا, ہمارے پاس اب ایک آپشن رہ گیا کہ اللہ ہم پر کوئی رحم کر دے اور یہاں پہ لاہور میں کوئی بارش ہو جائے. مطلب بارش کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اچھا یہ مزے سے باہر چلے گئے ہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے لوگ تکلیف کرتے رہے, انہیں تکلیف ہوتی رہے گی, جب کوئی بارش بورش ہو جائے گی مال ٹھیک ہو جائے گا, ہم واپس آ جائیں گے. اور تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت سردیوں کا موسم, سردیاں بھی ٹائم پر نہیں آ رہی. بالکل, یعنی آپ کا جو ونٹر سیزن اس وقت شروع ہو چکا تھا, آپ کا پورا ویدر سسٹم کلائمیٹ چینج ہو گیا ایک دم. اچھا اس کی وجہ سے نہ صرف کلائمیٹ چینج ہوا ہے, اچھا بیماریاں بہت پھیلی ہیں. ہمارے پاس تو یہ بھی فگر نہیں ہے کہ اس وقت ہاسپٹل میں کتنے رپورٹ ہو چکے ہیں, کتنے سانس کی بیماریوں سے, کتنوں کو اس کی وجہ سے ہارٹ کی بیماریاں ہوئی ہیں, اور کسی کو کتنوں کو برونکائٹس ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے کتنی ڈیتھس ہو چکی ہیں. ہمارے پاس مزے کی بات ہے کہ میڈیکلی اگر میں دیکھوں ماحولیات کی منسٹری تو بری طرح ناکام ہے ہی نہیں. آپ کی ہیلتھ کی منسٹری بھی ناکام ہے. یہ جو ہیلتھ کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور روز ایک وہ پریس ریلیز اخبار میں بھیج دیتے ہیں یا ٹی وی پہ بھیج دیتے ہیں کہ جناب بڑا کوئی کام کر رہے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے نہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے, اور ہیلتھ کے 2 منسٹر یہاں بنے ہوئے ہیں.
تو عوام جو ہے دیکھیں ہم کس قدر تکلیف میں اس وقت سارے کے سارے، میں اکیلا نہیں ہوں، آپ اکیلی نہیں ہیں، یعنی پوری جو اس وقت قوم ہے اور پورے یہ پنجاب میں پھیل رہا ہے. لاہور ملتان پاکستان کا ملتان میں ہر دیکھیں شہر نا، ایک دن ملتان کا پہلا نمبر ہوتا ہے، دوسرے آپ دن دیکھیں لاہور کا وہاں پہلا فلائٹس نمبر جو ہیں ملتان کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے وہاں فلائٹس جو ہے کینسل ہوئی ہیں، اور باقی بھی جگہ یہی صورتحال ہے. وہاں جو تھے وہ پیسنجر لڑ رہے تھے، ویزیبلٹی جو ہے آپ کی وہ 4 یعنی فٹ سے زیادہ آگے نہیں جا رہی. تو اس قدر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسموگ ہے یہ لاہور تک اب محدود نہیں ہے، اب تیزی سے یہ انویلپ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بلینکٹ کر رہا ہے پورے پنجاب کو، اور یہ پنجاب تک محدود نہیں ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وفاقی دارالحکومت جو ہے وہ بھی کور ہو رہا ہے. جتنے یہ کلیم کرتے ہیں مصباح اتنی تیزی سے یہ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کچھ نہیں کر رہے، بالکل یہ بیکار ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آپ کے پاس آج بھی آپشن ہے. ایک تو گرینری لگائیں، چلے بہرحال یہ ایک لانگ ٹرم ہے، آپ درخت لگائیں گے اس کو ایک ٹائم لگے گا ہونے کے لیے. چلیں آپ کے پاس اگر اویلیبل ہیں بڑے سائز کے، ایک تو پودے لگائیں بڑے سائز کے وہ آپ. اور دوسری میں نے آپ سے کہا تھا کہ پورے لاہور کے اندر جتنی بھی بلڈنگز ہیں، آپ اس شہر کو جب تک آپ گرینری میں چینج نہیں کریں گے تو یہ ہوگا نہیں. تو اس کو گرینری میں چینج کرنے کا ایک بہت بڑا حل ہے. آپ مسٹ کر دیں کہ لاہور میں جو بھی نیا گھر بنے گا، لاہور میں جو بھی نئی بلڈنگ بنے گی، خاص طور پہ ملٹی سٹوری بلڈنگ یا گورنمنٹ کے آفیسز ہیں ان کی چھتوں کے اوپر، بڑے بڑے پلازا ہیں، بڑے بڑے پلازاز ہیں ان کی چھتوں. دنیا کے اندر ہے، بڑے کئی شہروں کے اندر ایسا ہے کہ جہاں پر چھتوں کے اوپر انہوں نے پودے پلانٹیشن کی ہوئی ہے، باقاعدہ درخت لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پورا کا پورا شہر آپ کا جنگل میں کنورٹ ہوتا اوپر سے نظر آتا ہے. تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ کسی بھی بلڈنگ کو اجازت نہ دیں. پھر ہاؤسنگ سوسائٹی میں مسٹ کریں نا، وہاں سے دیکھیں ایک تو ہمارا کرپشن کا اتنا زیادہ، اتنی ہماری وہ پھیل چکی ہے، اس کی اتنی ڈیپ روٹیڈ ہو چکی ہے کہ کوئی کام بھی ہم ٹھیک نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں کہ کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں آپ نے درخت لگے جو پہلے سے بنی ہوئی ہیں، چلیں اسی کو انشور کر لیں. وہاں جائیں، آپ کے یہ ایڈلی کس مرض کی دعا ہے، یہ آپ کا روڈا کس مرض کی دعا ہے، اچھا جی فیکٹریاں اسے بند کریں. وہ تو کرتا میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے لاہور کو بچانا ہے تو روڈا جیسے پروجیکٹ آپ کو بند کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ برباد کر دیں گے اس کی پوری ماحولیات کو، کر چکے ہیں. دیکھیں انڈیا پانی راوی میں نہیں دے رہا. یہ پروجیکٹ بنا تھا، اس کا جو بلو پرنٹ تھا وہ یہ تھا کہ راوی میں پانی آئے گا، یہ ریزروائرز بنائیں گے، پانی سٹور ہوگا، راوی کے جو دریا ہے اسے پکا اسے دیواریں بنائی جائے گی، راوی کو اس میں سے گزارا جائے گا. پھر جو باقی ایریا آئے گا اس کے اندر ہم گرینری اور درخت اور ساری یہ باتیں لگا کے پھر ہم اس کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز یا کمرشل پروجیکٹس بنائیں گے. اب ہوا یہ کہ انڈیا نے 2-3 ماہ قبل، زیادہ نہیں تو میرے خیال ہے 4-5 ماہ لگا لیں، تو انڈیا نے ٹوٹل پانی آپ کا بند کر دیا. اب وہ صرف کب آئے گا جب وہاں فلڈنگ والی سچویشن ہو سکتی ہے تو وہ پانی آپ کا بھیجیں گے، ٹھیک ہے. ورنہ وہ پانی راوی میں اس وقت نہیں ہے، وہ گندے نالے سے بھی کوئی برا نالا بن چکا ہے. اچھا ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اچھا جب آپ وہ لا ہی نہیں سکتے تو اب یہ سمجھے کہ یہ سارا کا سارا کون سا علاقہ بن گیا جہاں سے دھول مٹی اڑ کے فضا میں جا رہی ہے. اور روڈا والے کیا کر رہے ہیں، روڈا والے اس کے اگر میں بات کروں ان کے اندر تنہائی 8-8 لاکھ پر ریٹائرڈ افسران رکھے گئے ہیں، خاص محکموں کے 8-8 لاکھ 6-6 لاکھ پر انہوں نے اپنے ڈیئر اینڈ نیئر ونز اس میں انہوں نے نوکریاں دلوا دی ہیں. اچھا ایک تو اس کا بجٹ بن گیا. دوسرا انہوں نے کیا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ان کے پاس ایریا تھا کہ انہوں نے وہاں گرینری لگانی تھی، انہوں نے ریزروائرز بنانے تھے، انہوں نے پہلے وہ سارا بلو پرنٹ کے مطابق کرنا تھا، ان جگہوں کو بیچنا شروع کر دیا پہلے سے ہی. اس کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کہیں فلیٹ کے آپ کے لاہور میں ان کے اشتہارات چل رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی زبردست ہاؤسنگ سکیم ہے، فیوچر آپ کا سکیور ہے. اچھا وہ بھی نہیں بنی ہوئی، وہاں بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور یہ بیچے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم نے وہ فائلیں بیچے جا رہے ہیں، قوم کو عجیب تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. اچھا اب دیکھیں اب جب وہ پانی نہیں آ رہا تو پھر اب یہ ہے کہ نہ تو ریزروائر بنیں گے اور ان کی پلانٹیشن کی صورتحال ہے کہ مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں ایک ان کے جنگل کا یہاں پہ افتتاح کیا تھا کہ جو مصنوعی جنگل ہے وہ آج تک ویسے ہی ویران پڑا ہوا ہے. کچھ پودے لگائے گئے تھے وہ بھی برباد ہو گئے. ان کی جو ان کا تو بہت بڑا احتساب ہونا چاہیے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. اچھا یہ سارا اصل میں یہ وہ ساری بیلٹ تھی مصباح جو ایک دور کے اندر لاہور کے اندر جتنی سبزی آیا کرتی تھی، پھل آیا کرتے تھے، یہ گرین ایریا ہوا کرتے تھے، یہ گرین پیچز تھے جو ضرورت کو پورا کرتے تھے. آپ نے وہ سارے ختم کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں دھول کتنی خطرناک ہوتی ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک سٹیپ کیا تھا کہ جناب ہم پانی شہر کے اندر پانی گاڑیوں کے ساتھ تاکہ دھول نہ اڑے. آپ کو یاد ہے کہ جو آپ گورے کو کہتے ہیں لیکن کہ یعنی گورے نے اس ملک کے ساتھ جو بھی کیا ہوگا، لیکن ایک سٹیپ ہوا کرتا تھا اس دور کے اندر ماشکی پانی لے کے نا
مشقیں ہوتی تھی تو وہ ایک دور میں لاہور جب صبح صفائی ہوتی تھی گلیوں اور سڑکوں کی تو وہاں پر وہ پانی پھینکا کرتے تھے اور پھر ایک چونا جو تھا وہ پھینکا جاتا تھا. یہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے یہاں. اور وہ اسے ہم پنجابی میں کہتے گڈا, اسے گڈا کہتے تھے. وہ اس پہ آتے تھے اور ساتھ آگے مشقی پانی پھینکتا تھا. تو لاہور کی جو ماسٹر پلاننگ آپ جو بھی اس وقت کی بنی ہوئی تھی تو اس کی جو سول کے جو ادارے تھے, جو آپ کے سویک ادارے تھے, سویک ادارے جو تھے ان کی رسپانسبلٹیز وہ جانتے تھے اور یہ سارا کچھ کرتے تھے. پھر ود دی پیسج آف ٹائم یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا اور لاہور اب زہریلے دھوؤں کی ایک سب سے بڑی ماجگا بن گئی ہے. یہ پروڈیوس کرتا ہے, صرف یہ نہیں پروڈیوس کر رہا, اب گجرانوالہ بھی پروڈیوس کر رہا ہے, اب ملتان بھی پروڈیوس کر رہا ہے. درمیان میں فیول ہے. آپ ملتان چلے جائیں تو گرینری کاٹ کاٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز, آپ یہاں گجرانوالہ چلے جائیں تو یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی کا پورے پاکستان کی یعنی اتنا یہ ظلم ہے. آپ نے بلین ٹری منصوبے کے نام پہ جو پیسہ کھائے جا رہے ہیں, اس کی کرپشن کی داستان. آپ مجھے یہ دیکھیں نا, ٹری پلانٹیشن جو ہوتی ہے پچھلے میں کہتا ہوں اب 10 سال کی ٹری پلانٹیشن جو ہر سال ہوتی ہے, ایون لاہور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں دیکھ لیں تو اس حساب سے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پہ پودا نہ لگاؤ. لیکن کہاں ہیں پودے؟ یہ اگر ان کی کرپشن ہے اس کے اوپر احتساب کر لیا جائے, چیک کیا جائے گا کتنا پیسہ یہ کھا گئے ہیں یہ پلانٹیشن والے. تو آج جو ہم تکلیف سہ رہے ہیں اور ہماری جو یہاں جو شہری مر رہے ہیں اس وقت, میں آپ کو بتاؤں جس وقت صورتحال بہت گرم ہو چکی ہے, شہری ہسپتالوں میں مر رہے ہیں اور کسی کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ, اس شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ جو آپ کی حرص و طمع میں مبتلا جو آپ کی جو بیکار کریسی ہے, آپ کی جو ایک حکمران ایلیٹ ہے, وہ کھائے جا رہے ہیں. اب دیکھیں آپ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات سن لیں, مگر آپ مجھے لگتا ہے بارڈر تک چلے جائیں گے. آپ جو زرعی رقبے ختم کرتے جا رہے ہیں, ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی نمبر پتہ نہیں فیز 8 9 10 پتہ نہیں آپ نے جا کے بارڈر سے انڈیا کی طرف چلے جانا ہے. آپ گرینری کو اس طرح تباہ کر رہے ہیں, اتنی کمرشلائزیشن اس شہر کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو دنیا میں بتایا گیا ہے کہ شہروں کو محدود رکھیں, ان کے سرٹن لیمٹ سے ان کو باہر نہ جانے دیں. اگر آپ نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے, ایک پرفضا شہر کو رکھنا ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا. مجھے لگتا ہے کہ لاہور جو کسی مرید کے سے ملتا بلکہ مل ہی چکا ہے, تو شاید گجرانوالہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے شاید. تو یہ صورتحال ہے. یہاں بارڈر اگر آپ دیکھیں تو لاہور بارڈر کی طرف بڑھا ہے, آپ ادھر شاہدرے کی طرف چلے جائیں تو مجھے ایسا لگتا ہے گجرانوالہ کو ٹچ کر لے گا, بلکہ پریکٹیکلی اس طرح کی صورتحال ہے. آپ ادھر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے لاہور قصور تک چلا گیا ہے. اور بھئی کون سا ایریا جہاں پہ ہم لاہور کے تو ورکنگ نہیں ہوتی کہ لاہور میں اب اتنی کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں کی کہ آپ اتنے لوگ نہیں سنبھال سکتے. اس پہ اوپر بھی تو کبھی دیکھیں مصباح اس کا یہی تھا کہ آپ نے جو ساری فیسلٹیز لاہور میں کر رہے ہیں, آپ کو جو مختلف چھوٹے چھوٹے شہر تحصیلیں ڈسٹرکٹ ہیں وہاں وہ سہولیات گورنمنٹ کو وہاں دینی چاہیے تھی. آپ جنوبی پنجاب کے ان جگہوں کو ڈیولپ کریں تاکہ لوگ ادھر کا رخ ہی نہ کریں. مطلب وہاں کوئی شخص اگر مریض بیمار ہوتا ہے تو آپ دیکھیں نا, ڈی جی خان سے ایک بندہ ہے تو وہاں پر اگر اس کی حالت ہوتی ہے, یعنی اگر وہاں کے کسی مین ہاسپٹل میں چلا جائے نا تو وہاں ایک جملہ مشہور ہے, اینے نہیں بچنا انہوں لاہور لے جاؤ. ٹھیک ہے نا, یعنی ان کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز ہی نہیں ہے. اتنے آپ کے حکمران آئے, اس نون لیگ کی گورنمنٹ کتنی دفعہ یہاں پر پنجاب میں کتنی دفعہ بنی, تو آج بھی کیا وجہ ہے کہ اگر کسی مریض نے بھی آنا ہے تو وہ ڈی جی خان سے, حتیٰ کہ پشاور سے بھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں. بھئی پشاور والوں کو کیا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی علاج نہیں ملتا. مجھے یاد ہے کہ یہ چلڈرن ہاسپٹل میں افغانستان سے بچے آیا کرتے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے. تو دیکھیں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہمیں تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. آپ ڈیفنس میں بنا لیں جی, آپ لوٹ مار کر کے بنا لیں, آپ 2 کنال کا گھر ڈیفنس میں بنا لیں, آپ بنا لیں ماڈل ٹاؤن میں گھر, لاہور کے کسی پوش علاقے میں بنا لیں, اور لیکن سانس تو اسی فضا میں لینا ہے نا آپ نے. اگر لوٹ مار کر کے آپ شہر کا حلیہ بگاڑ کر اور شہر کی گرینری تباہ کر کر, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر لوٹ کے, روڈا کے نام پر جیسے پروجیکٹ بنا کر, اگر آپ نے یہی فضا اپنے اندر لینی تو شرم کا مقام ہے. کیونکہ آپ کے بچوں نے اگر یہاں رہنا ہے, اگر آپ نے رہنا, حالانکہ جو بندہ اتنا کما لیتا ہے وہ یہاں رہتا ہی نہیں ہے, وہ جاتا ہے ڈیول نیشنلٹی لیتا ہے, وہ کینیڈا کی نیشنلٹی فوری طور پر لیتا ہے. یہاں تو بڑے بڑے پولیس افسران وہاں پہ نیشنلٹیاں لے رہے ہیں, وہاں بزنس کر رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ جو پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرز, وہ لوگ ہونے چاہیے جو پاکستان میں رہیں, جن کی دولت پاکستان میں ہو, جن کی ڈیول نیشنلٹیاں نہ ہو, اور وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں, اس شہر کے ساتھ مخلص ہوں, اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں. صاحب جو لوگ ان کے بینیفیشری ہیں ان پروجیکٹس کے, وہ کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیں گے؟ پتہ نہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم آئندہ سالوں میں جو ہے وہ کہاں پہ جا کے کھڑے ہوں گے. آگے بڑھیں گے. اجے صاحب, ثوابی جلسے کے بعد جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے ایک اور مارچ کا امدیہ دے دیا ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ کوئی حتمی اعلان نہیں کیا گیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ کس طریق سے جو ہے وہ مارچ شروع کریں گے.
کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پی ٹی آئی جو ہے یا بانی پی ٹی آئی وہ ابھی بھی کچھ اگر مگر کی سچویشن میں ہے؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال یہ ہے کہ سوابی جلسے کی آپ بات کر رہے ہیں تو باقی جو جلسے ہیں یا سوابی جلسہ ہے تو وہاں تو ہمیں امریکہ کے پرچم لہراتے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ شاید اسرائیل کا بھی کوئی جھنڈا وہاں لہرایا گیا تھا. خیر اسے میں کہہ دیتا ہوں کہ چلے جی ان کے اپوزیشن نے ان کے خلاف جو ہے ایک ویلیفیکیشن کمپین کی، لیکن امریکہ کا جھنڈا تو ہم نے دیکھا. اب ان کی مینٹل حالت کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے تو عمران خان صاحب کو چھڑائیں گے، اور جب عمران خان صاحب کو چھڑائیں گے تو پھر عمران خان صاحب جو امریکہ سے پاکستان کو آزادی دلوائیں گے. تو یہ ان کی ذہنی حالت ہے. اس حالت کے اندر اب ان کی ڈیسپریشن بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب میں ایسی کیا بات ہے کہ کبھی انگلینڈ کے اندر ان کے خلاف ریزولوشنز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاؤس آف کامن میں، اور کبھی آپ کانگریس امریکن کانگریس کے اندر آ جاتے ہیں، وہ لیٹر لکھ دیتے ہیں اور ایک پوری ایک موو چلتی ہے، کبھی آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں. مطلب ایسے وہ کون سے پاکستان کے ایسے کیا ہے ان کے پیچھے کہ جن کے پیچھے اس وقت امریکہ یا جیوس لابی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے. اور ابھی ان کے جو لوگ ہیں، مطلب مجھے ان کی مطلب جو آپ ان کا مینٹل لیول ہے سمجھ نہیں آتی. پہلے یہ دعوے کرتے رہے کہ امریکہ نے حکومت گرائی اور یہاں نعرے لگا کے اچھل اچھل کے نعرے لگاتے رہے، کلابازیاں کھاتے رہے، ٹھیک ہے، کہ جناب ہم کوئی غلام ہیں. یہ دوسروں کو کہا کرتے تھے، جب انہیں کوئی سمجھاتا تھا تو یہ کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ آپ امریکہ کی غلامی کرتے ہیں. آج یہ اپنے جلسوں میں پاکستان کی سرزمین پر اگر امریکہ کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اچھا پہلے لہرا لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارا آدمی نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ ہی کے یار جلسے تھے، آپ ہی بنا رہے. اب نون والے کی ہمت تو نہیں ہو سکتے کہ اتنے لاکھوں کے مجمع کے اندر امریکہ کا جھنڈا لے کے کچھ مار کھانے کے لیے چلا جائے. آپ کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اچھا وہ چلے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ کیا میسج دے رہے ہیں اس قوم کو؟ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے جو 20-25 لاکھ افراد ذبح کیے گئے، تو یہ پاکستان جو ہے یہ وجود میں آیا. یہ کچھ چھوٹی ہجرت تھی جو وہاں سے انڈیا سے پاکستان میں ہوئی. یہ کچھ چھوٹا دنیا نے یہ جو چھوٹا سانحہ تھا، اور یہ چھوٹی بات ہی پاکستان کا بننا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی خاطر چاہے امریکہ قبضہ کر لے پاکستان پہ، آگے ہمیں منظور ہے. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں جی ہماری طرف سے فوج بھی جائے جی، حکومت بھی جائے جی، پاکستان بھی جائے، خاص ساڈا باہر ہونا چاہیے تھا. یہ ہائٹ آف میں اسے کیا کہوں، جنرل رائے ہوگی نا، مطلب ہر بندے کی اپنی پرسپشن. تو عمل بھی کر رہے ہیں نا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ جنرل پرسپشن نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹرمپ آئے گا. آپ کی یہ لیڈرشپ کہتی ہے نا کہ ٹرمپ پہ آپ نے ڈھول کس نے بجائے ہیں؟ خوشیاں ٹرمپ کی کس نے کی ہیں؟ کون یہ کلیم کر رہا ہے کہ جناب ٹرمپ کی جیت کے اندر جو ہے؟ وکلا کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ چونکہ اب جو ہے وہ ٹرمپ کے ریلیٹڈ وہ آ جائیں گے تو بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ جائیں گے. انہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے یہی کہا نا، آپ یہ وہ جواب دیں نا. مطلب وہ یہ کہتے رہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں، یہاں تو کئی پی ٹی آئی کے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے سوئنگ سٹیٹ میں جو ٹرمپ کو ووٹ ملا وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ملا، اور ٹرمپ پی ٹی آئی کی وجہ سے جیتے. اچھا، یعنی کہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا؟ نہیں، ایسا نہیں. بانی پی ٹی آئی کے نام پہ ٹرمپ نے ووٹ نہیں لیا. نہیں، بانی پی ٹی آئی کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. صحیح، وہاں تو ایشو کچھ اور چل رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں کی دیکھیں نا، یہ تو ایک تاثر دیا گیا تھا نا کہ ٹرمپ کے حوالے سے جو وہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ وہ کوئی سافٹ کارنر تو ہے. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا. اچھا پھر دوسری بات ہے، چلے میں اس طرف آ جاتا ہوں. میں نے سافٹ کارنر نہیں ہے. دیکھیں اگر ہوتا تو ٹرمپ صاحب جی چکے ہیں نا. کوئی کہا انہوں نے؟ نہیں، وہ اس سوال کوئی ایک میسج آیا ہو؟ کو آیا میسج؟ تو آپ دیکھ لیں پھر یہ کوئی سافٹ کارنر نہیں تھا. ابھی ٹرمپ کے خلاف شروع ہو جائیں گے. اگر وہ مہینہ اگر کوئی نہیں بات آئے گی ویسی تو یہ ٹرمپ کے خلاف بھی شروع ہو جائیں گے. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ انہی کو گالیاں نکالنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مثلا یہ کوئی سینٹی ہے ہی نہیں کہ آپ پاکستان ہے، پاکستان ایک ملک ہے، لیڈرز اندر بھی ہوتے ہیں. اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے بھی قید و بند کی صورتیں برداشت کی، زرداری صاحب بھی اندر تھے، بھٹو صاحب بھی اندر تھے، محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی قید دیکھی ہے. تو کیا یہ سارے جب اندر تھے تو یہ امریکہ کو بلاتے تھے یا اسرائیل یا انڈیا کو کہتے تھے ادھر آؤ؟ آپ کی پولیٹیکل سٹرگل ہے، اس میں یہاں ماشاء اللہ لگتے رہے ہیں، لوگوں نے فیس کی ہیں. 11 سال ضیاء الحق کا سخت ترین ماشاء اللہ کس نے فیس کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی. تو وہ امریکہ کو کہتے رہے کہ ادھر آ کے جھنڈے لہراتے رہے ہیں کیا، یا انڈیا کے جھنڈے یہاں پہ لہراتے رہے ہیں. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی پولیٹیکل سیٹ اپ کے انتہائی خلاف تھی. کیا ظلم اس دور میں نہیں ہوئے؟ کس کو یاد نہیں ہے شاہی قلعے کی جو قیدیں تھی وہ کیسے کاٹتے تھے، وہ کوڑے کس کو یاد نہیں ہے؟ تو کیا اس وقت وہ امریکہ کے جھنڈے لہراتے تھے یہاں پہ؟ ابھی ان کو تو 1.5 سال ہوا ہے تو یہ امریکہ کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. اس کا یہ ایویڈنٹ ہے، یہ بالکل سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کے پیچھے اصل میں ہے کون. اور انہیں پاکستان میں جو لانچ کیا گیا تھا
ٹھیک ہے اگر یہ لگتا ہے کہ ان کے پیچھے ہے کون، یعنی وہ تو پھر تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے جن کو تاثر کیا ہے، مطلب قرارداد آ گئی، لیٹر آ گئے، ہاؤس آف کامن میں چیزیں آ گئیں، اس کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ ٹرمپ کی باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا کوئی سافٹ کارنر ہے ٹرمپ صاحب کے متعلق؟ وہاں کی لابی تو ساری کام کر اگر رہی کوئی ہے۔ سافٹ کارنر نہیں ہے تو پھر وہ قرارداد کیسے پاس ہو جاتی ہے، پھر یہ سارے معاملات کیسے ہو جاتے ہیں؟ میں نے تو کہا ہو گیا، لیکن یہ کہنا کہ جی ٹرمپ ان کے ذاتی دوست آتے ہی کر دیں گے، لگ کہ کہا ہے انہوں نے، میں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ دوسری جو دنیا کے لوگ ہیں، ٹرمپ صاحب نے کیوں کیا تھا؟ میں نے آپ کو ایک پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس دور کے اندر افغانستان سے فوجیں نکالنی تھی امریکہ نے، اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی، اور اس وقت اسے سمجھ لیں اس وقت یہ پرائم منسٹر تھے، تو ظاہری بات ہے انہیں بلا کے ان کا ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا، انہیں ایک سیف پیسج چاہیے تھا، اور انہوں نے اس کو کیا، اور کوئی ان کی وہ تو دیکھیں آپ کو ایک دور کے اندر جب امریکہ کو مجاہدین کی ضرورت تھی تو وائٹ ہاؤس میں مجاہدین کو بلایا جاتا تھا جو بعد میں دہشت گرد بن گئے، اس وقت کے امریکی وزیر اعظم انہیں ساتھ بٹھاتے تھے، صدر جو تھے ساتھ بٹھاتے تھے انہیں، تو امریکہ تو اپنی پالیسیز اپنے مفاد کو دیکھتا ہے۔ آپ یہاں بنے ہوئے، اچھا جب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب خان صاحب کو بھی اندر پتہ چل گیا ہوں ٹرمپ صاحب ہی آ گئے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا جی اچھا جی اب کوئی نئی لانگ مارچ چلے گی۔ اچھا جی پہلی لانگ مارچ جو آپ خود تھے، یہ اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ٹرمپ آ گئے ہیں لیکن ہوا کچھ نہیں ہے، مطلب ان کو تو آئے ہوئے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، مطلب پی ٹی آئی کو واضح ہو گیا کہ اب امریکہ جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے، ٹرمپ ان کی مدد کے لیے کچھ نہیں ابھی وہ ابھی اس مغالطے میں ہیں، ابھی امیدیں ٹوٹتے، وہ کہتے ہیں نا ہوپ اگینسٹ ہوپ جو ہے تھوڑا ٹائم لگے گا، جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ٹرمپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی مایوس ہوتے جا رہے ہیں، خان صاحب بھی جیل کے اندر، انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس طرح تو میں باہر نہیں آ رہا، اب وہ ایک ایسی بڑی موومنٹ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ ہو، اور قدرتی طور پر اس ساری کی ساری جو ڈیفیوز ہوئی ہے ان کی جتنی بھی ایک کوشش تھی، ایک تو خیر ہے وہ خود بھی تھے تو انہوں نے لانگ مارچ کر کے کیا کر لیا، چلے اس کے بعد ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کافی ہیں اس ساری سکیم کو ناکام کرنے کے لیے، کیونکہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ اگر دیکھا جائے تو ان کی تو پوری کی پوری ٹیم وہی حال ہوا ہے جو بھٹو صاحب کے ساتھ تھا۔ ایسے صاحب یہی تاثر جو ہے وہ حکومت کی جانب سے بھی دیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ پوری کمپرومائزڈ ہے، یہ وزیر دفاع کی جانب سے بھی کہا گیا، نہیں صرف تاثر نہیں دیا جا رہا، مجھے یہ کہا بتائیں، جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ پوری کمپرومائزڈ ہے، مجھے یہ بتائیں یہ والی سچویشن کو دیکھیں ان تو کی آپ کو اپنی سسٹر یہ آپ کو لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کچھ عرصہ قبل جو بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اپنے لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں، تو یہ تاثر نہیں ہے، یہ بڑے وثوق کے ساتھ ان کے اندر کی لیڈرشپ کو پتا۔ فواد چودھری صاحب کیا کہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے کبھی وہ پی ٹی آئی کا چہرہ مورا تھے نا، اب نہیں ہوں گے، اگر ان کے ساتھ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو باقیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے نا، اکیلے ان کے ساتھ تو نہیں ہوا، تو چلو وہ علیحدہ ہو گئے ہوں گے اس پریشر میں، لیکن وہ ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے، اس طرح بہت سارے ان کے لوگ جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے، اور اب خان صاحب جو ہے دیکھیں وہ بڑی ڈیسپریشن کا شکار ہے، ایج کے وہ اس حصے میں ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر میں 2-4 سال اگر مزید اگر جیل میں گزار تو دیکھیں آپ کو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، 70 ایئرز کے اوپر جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کے ہیلتھ ایشوز، اگرچہ کہ وہ اس وقت ہیلتھی ہیں، بڑی اچھی ان کی اس وقت فٹنس کے اندر ہیں، اسٹرڈی ہیں بالکل، تو لیکن دیکھیں آپ وقت کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور پھر ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے، ویسے تو زندگی کا کسی کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا اپنی زندگی کا، ہیلتھ کا بھی نہیں پتا، یہ تو اللہ کی طرف سے دین ہے، لیکن ایک جو دنیاوی لحاظ سے ہم خیال کرتے ہیں کہ 70s کے اوپر جب آپ ڈاؤن ہوتے ہیں تو آپ کتنا ہو جائیں گے، 80 تک چلے جائیں گے، اچھا اگر وہ اس وقت 70 71 یا 72 میں اندر ہے تو اگلے 4 سال یا 5 سال اگر مزید جیل میں رہتے ہیں تو ان کی کنڈیشنز کیا ہوں گی، وہ کہاں کھڑے ہوں گے، کیا باہر آ کے دوبارہ پاکستان کی انسان اس اسٹیج میں تو ویسے لاغر ہو وہ اس وقت بہت شدید ڈیسپریشن کا شکار ہے، وہ چاہتے ہیں بائی ہوک اور بائی کروک اور کسی بھی انداز میں میں باہر آ جاؤں، اب اس کے لیے انہوں نے تمام جتن جو ہے نا کر کے دیکھ لی ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کا جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، وہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ ہی نہیں رہا۔ ایسے سب کوئی حتمی تاریخ کا کیوں اعلان نہیں کیا جا رہا، کس ویٹ میں ہے، کس اس میں، دیکھیں انہوں نے اگر کوئی لانگ مارچ شروع کرنا چاہتے ہیں، لانگ مارچ کی انہوں نے بات کی یا ہے، احتجاج کرنا شروع کریں تو اس کی کوئی ڈیٹ بھی تو دیکھیں یہ لانگ مارچ جو ساری باتیں ہیں یہ باہر ٹرمپ سے جو ان کو امیدیں وابستہ ہیں، امیدیں تو وابستہ ہیں نا کہ وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کے جو لیٹرز یہ وہ اور کچھ یہاں سے موومنٹ، کوئی اس طرح کا ماحول ہو جائے کہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی اندر آ جائے، کوئی انٹرنیشنل جو پاورز ہیں انہیں آ کے پریشر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر ڈالیں، تو کسی طریقے سے کہیں کو معاملہ طے ہو جائے، کوئی بات چیت ہو جائے، کوئی پریشر آ جائے، چلے اگر وہاں سے پریشر نہیں آتا تو سڑکوں کا کوئی پریشر بلڈ اپ ہو جائے، نہ سڑکوں کا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اور نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر اگر بلڈ اپ کسی حد تک ہوا بھی ہے
تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقے اس کو درخور اتنا نہیں سمجھ رہے. اتنے آپ نے وہ وہاں پر ریزولوشنز پاس کی, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں تھوڑا ریلیف ضرور مل گیا جس میں بشرا بی بی کا آپ سمجھے جو ان کا باہر آنا ہے یہ ایسے نہیں ہو گیا. وہ ڈیل تھی. دیکھیں مجھے بتائیں جو باقی لوگ ہیں ان کے وہ جو لوگ ہیں وہ آزاد ہوئے ہیں تو اگلے کیسز میں پھر پکڑے گئے ہیں. بشرا بی بی کے اوپر کیوں نہیں کوئی کیس ہو رہا؟ کیا ان کی جانب سے کہا گیا میرٹ کے اوپر فیصلہ؟ نہیں تو باقیوں کے اوپر تو میرٹ کے اوپر ہوئے نا, لیکن وہ باہر جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں, ان کے اوپر اور کیسز نکل آتے ہیں. ان پہ کیوں نہیں؟ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے. ٹھیک ہے, ولنگ ڈیلنگ تو کہیں نہ کہیں ہوئی ہے. تو مانے پی ٹی آئی کے کیس میں ولنگ یا ڈیلنگ نہیں ہو سکتی. دیکھیں وہ اب ایک اور چیز ہے, ان کا کیس بالکل ہے, ان کے ارد گرد کے لوگ تو شاید ہو جائیں لیکن ان کا کیس بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. نہیں مطلب اس وقت حکومت چاہ نہیں رہی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے حکومت چاہے نہ چاہے عدلیہ کے اندر وہ قید ہیں, ٹھیک ہے, اور مختلف کیسز اور ہیں, یہاں تو ان کی بیلیں ہو جائیں تو عدلیہ موجود ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے وہ بے گناہ ہو جائے اور عدالت ان کی بیل لے کے ان کو باہر نکال دیں. اوکے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے اوپر ان کا پورا کا پورا پینل جو ہے وہ سارا کام بھی کر رہا ہے, ان کے تو سارے لیڈر ہی زیادہ تر وہ بکلا ہیں تو, لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے. یہی عدلیہ ہیں, یہی عدالتیں ہیں. بشرا بی بی کو وہ ریلیز کرتی ہیں تو پھر وہ ڈیل کے معنوں میں آ جاتا ہے, لیکن اگر وہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ دیکھیں کیس ٹو کیس ویری بھی کرتا ہے نا. میں مانتا ہوں پریشرز ہیں پاکستان کے اندر ہوتے ہیں اور کورٹس کے اوپر بھی پریشر ہوتے ہیں, بالکل ہوں گے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جو ہماری عدلیہ جائے نہیں ہونے تو نہیں چاہیے, لیکن یہ پریشر کو آج تو نہیں بلڈ اپ ہوئے. یہ پریشر تو بھٹو صاحب کے دور میں بھی تھے, یہ پریشر عمران خان صاحب کے دور میں بھی آزاد ہی ہونا چاہیے, پھر خود مختار بھی ہونا چاہیے. ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اگر پریشر لے لیں گے تو پھر کام کیسے کریں گے؟ وہ کر رہے ہیں نا, لیکن اب دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ پہلے کیس دیکھنا نا. 9 مئی کے واقعات ہیں, آپ ٹیررزم کریں تو اس کے بعد آپ کہیں گے جی عدلیہ مجھے آزاد کر دے. کیوں کرے عدلیہ آپ کو آزاد؟ آپ نے کیا کیا ہے پہلے آپ تو یہ بتائیں نا. آپ نے ایکٹ جو کیا اس کے مطابق کیس کا فیصلہ ہوگا نا. اگر آپ چلیں آپ انصاف کی بات کرتے ہیں, کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے, لیکن انصاف کے بعد آپ کا کیس کیا بتا رہا ہے, نکلیں گے کیسے؟ اگر انصاف ہو گیا تو ہو سکتا ہے سزا ہو جائے. صحیح, یہ بھی دیکھ لیں. سب آئی ایم ایف کا وفد کی پاکستان آمد, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ملک کی جو ٹیکس اہداف ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو پا رہے. اگر ٹیکس کے اہداف ہی پورے نہیں ہو پا رہے تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جی بالکل ڈیفینیٹلی, جینا حرام ہوا ہوا ہے عوام کا. بالکل مصباح آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آنے والا طوفان جو ہے وہ مہنگائی کا ہو سکتا ہے اور بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے. اچھا, اس کے اندر آئی ایم ایف کے اہداف ہیں. اچھا, اور وہ ایک باتیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں کہ جناب منی بجٹ کی بھی بات ہو سکتی ہے. وہ آ رہے ہیں, ظاہری بات ہے $7 بلین کی انہوں نے اگر آپ کو رقم دی ہے, $1 بلین سے زیادہ کچھ آپ کو دے بھی دی ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ دیں گے ساتھ ساتھ جانچیں گے آ کر. اس میں یہ ہے کہ آپ ٹیکس ریکوریز آپ کی کیا ہیں. وہ جو اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ اس میں ابھی کامیاب نہیں ہو سکی بلکہ ناکام ہے. یعنی اس کے اندر بھی انہوں نے ناکامی کے جھنڈے گاڑے ہیں, جیسے سموگ کے اندر گاڑے ہیں نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت جو ہے اس وقت شہر کی سموگ کا کوئی تدارک نہیں کر پا رہی اور اس میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے, ناکامیوں کے بڑے بڑے جھنڈے گاڑ رہی ہے, تو اس میں بھی کرنا کوئی میرا خیال ہے کہ اس کو آپ خلاف توقع بات نہیں کر سکتے. وہ بالکل ہے, اور اس کے اندر ظاہری بات ہے آپ کی پھر وہی بات آ جاتی ہے جہاں اتنی بجلی مہنگی ہوگی وہاں آپ کی پروڈکشن, دیکھیں آپ نے جو بھی قرضے اتار رہے ہیں وہ پروڈکشن کے ساتھ اتار رہے ہیں. جتنی آپ کی پروڈکشن ہوگی, ملکی پیداوار بڑھے گی, اتنی آسانی سے آپ باہر دنیا میں اس کو بیچیں گے, ڈالر آئے گا اور پھر اپنے قرضے اتاریں گے. اچھا وہ آپ کر ہی نہیں رہے. دیکھیں نا حالات آپ کے کیا ہوئے ہیں, تو اس حالات کو مینج کرنا ہے موجودہ گورنمنٹ نے. اور گورنمنٹ کی صورتحال ہے کہ اسموگ آتا ہے تو ساری کی ساری ٹیم بھاگ گئی ہے یہاں سے, انکلوڈنگ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ, مریم اورنگزیبہ صاحبہ, اور آپ اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہ پوری کی پوری ٹیم چیف سیکرٹری صاحب چلے. دیکھیں صوبہ چل کیسے رہا ہے, وہ چلیں آپ کی وزیر اعلیٰ چلی گئی ہیں تو چیف سیکرٹری تو رہے. اور وہ کیا کہتے ہیں, مال مفت دل بے رحم. گورنمنٹ کے جو جتنے بھی ان کے جو خرچے ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹیکس پیئر کے منی سے جا رہے ہیں, اور وہ دل بے رحم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں چل ہم جنیوا میں یہ مہینہ 2 مہینے گزارے. تو جب اس طرح کی سوچ کے ساتھ آپ صوبے کو چلا رہے ہیں اور ملک کو پھر آپ کی سوچ کے ساتھ چلا رہے ہیں, تو اس صورتحال کے اندر تو انہی کی جانب سے معاشی اہداف کی بہتری کی باتیں بھی کی گئیں. ابھی جو وہ سٹاک ایکسچینج میں بہت بہتری آ رہی ہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ سٹاک ایکسچینج میں بہتری آ رہی ہے, سارا کچھ اچھا چل رہا ہے. تو پھر آپ کے یہ جو سارے معاملات ہیں کہ جو ہے وہ ٹیکس اہداف ہیں وہی آپ سے پورے نہیں ہو رہے, تو اگر سٹاک ایکسچینج میں بہتری آ رہی ہے تو پھر یہ والے معاملات کہاں سے ٹیکس اہداف کریں گے؟ مجھے بتائیں نا, انڈائریکٹس کا پہلے تو عوام پر اتنا بوجھ آلریڈی اتنا ڈل گیا ہے کہ اب کیا ان کی آپ نے گردنیں توڑنی ہے مزید تاکہ ان کے سانس ہی بند ہو جائیں.
آپ کے 40% سے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, انتہا ہوئی پڑی ہے. آپ کے بجلی کے دیکھیں ٹیکسز کتنے ہیں, آپ کے گیس کے اوپر دیکھیں ٹیکسز کتنے ہیں, اور اس طرح کہ آپ کا وہ بن رہا ہے, آپ کا وہ جو بل جو بنائے جاتے ہیں, مطلب اگر آپ نے اب سوئی گیس کی نہیں کہانی ہے, ہم نے سنی کہ 90 سے اوپر چلا جائے گا تو جی اگر آپ بے شک بعد میں کم بھی چلائیں تو آپ کو بل اتنا ہی آئے گا. یار یہ کون سی اصول ہے, کون سی نانس, پھر آپ نے پیسے نکالنے کہاں سے ہیں, آپ کتنے ٹیکسز لگائیں گے. دیکھیں ایک کیپیسٹی ہے پاکستانی قوم کی ٹیکس پے کرنے کی, اس کیپیسٹی سے کام پہلے ہی اوپر جا چکا ہوا ہے, تو دیں گے کہاں سے. دینے کا ایک ہی طریقہ ہے پیداوار بڑھائیں, پیداوار آپ بڑھا نہیں رہے, تو پھر کہاں سے ادا پورے ہوں گے. صحیح. تو یہ معاشی جو ہے وہ معیشت کی بہتری کی باتیں یہ حکومت کی جانب سے کی لیکن جا رہی آپ جو ہیں, یہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ مطلب آپ بہت آسان ہے کہ آپ ٹی وی پہ آ کے جو ہے وہ لوگوں کو اس چیز بالکل کے ایسے ہی ہے, بالکل ایسے یہ ہی ہے. بات بتا دیں تاکہ عوام مطمئن ہو جائے. دیکھیں آپ کا سٹاک ایکسچینج ہے نا, وہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کی فکٹیشیس بھی چل رہی ہوتی ہیں, اور سٹاک ایکسچینج کو اوپر لانے کے لیے گورنمنٹس بہت سارے پاپڑ بھی بیلتی ہے, اور ہر گورنمنٹ کرتی ہے. وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی کیے تھے. وہ بیہائنڈ دی سین بہت سارے کام ہوتے ہیں جس سے سٹاک ایکسچینج اوپر بھی چلے جاتے ہیں. صحیح. یعنی آپ یہ خبر دے دیں کہ ملکی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ ملکی طریقے بلند ترین سطح پہ رہا ہے, لیکن دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا تو نیا طوفان آنے والا ہے. جی بالکل آئے گا. اگر آپ کا منی بجٹ آئے گا تو نئے ٹیکسز لگیں گے تو طوفان تو آئے گا, کیوں نہیں آئے گا. صحیح. تو ہم ویسے بھی روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو کوئی اچھی خبر نہیں دے رہے ہوتے. ہم تو کبھی بجلی مہنگی, کبھی گیس مہنگی, کبھی اشیاء خورنوش مہنگی, تو یقینی طور پہ عوام اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں دوبارہ ایک نئے. جی بالکل تیار ہو جائیں. ابھی تو اسموگ کے لیے ان کی جان چھٹے گی تو کچھ اور چیزوں کے لیے تیار ہوں گے نا. چلیے ہو گیا. سعودی ولی عہد کہتے ہیں کہ ایران کی جو خود مختاری ہے اسے قبول کیا جائے اور اسرائیل کو جو ہے پابند کیا جائے. دیر آئد درست آئد کے مانند ہے, لیکن بہت لیٹ ہے. آپ اس وقت کر رہے ہیں جب پورا غزہ تباہ ہو چکا ہے. بالکل. مطلب آپ سوئے رہے, عرب لیگ یہ ساری آپ حکمرانوں کا اجلاس ہو رہا ہے وہاں کے سربراہان کا, تو آج آپ مذمت کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لبنان کے اندر بھی ہو رہا ہے, جی وہ شام میں بھی کر رہا ہے, جی وہ ایران کی خود مختاری کو بھی مانا جائے. جب پہلے دن ہوا تھا جب غزہ کے معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا تھا, بچوں کو, تو یہ عرب لیگ کہاں سوئی تھی. یہ شہزاد سلمان صاحب کون سی غفلت کی نیند سو رہے تھے. اب دیکھیں اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہر گلی ہر چوراہے تک یہ آگ پہنچے گی. اسرائیل جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا, اور وہ ارد گرد کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے, اور وہ تیزی سے ہو رہا ہے, اور اسرائیل کسی کو بھی نہیں مان رہا, اس پہ کسی چیز کا بھی پریشر نہیں. آج ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو محمود عباس بھی وہاں بولے ہیں, اور انہوں نے کہا جی اسرائیل کی نکنیت ختم کی جائے. اچھا کرنی کس نے ہے؟ اب عرب لیگ والے بھی جی دنیا کی طاقتور قومیں جی اس کا فیصلہ کریں. بھئی آپ کس مرض کی دعائیں. آپ نے یہ جو فوجی ایک اتحاد بنایا تھا مسلمانوں کا, جس کے آپ کے ہمارے یہ جو جنرل عائشی صاحب سربراہ ہیں, یہ کس مرض کی دوا ہے. اگر اسرائیل کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا, یہ باقی ملکوں میں ہو رہا ہے, تو یہ جو اسلامی یہ جو اتحاد بنا تھا اس کی جانب سے کچھ میں جی وہی کہہ رہا ہوں نا, یا تو آپ نیٹو کی طرز پہ بنائیں نا آپ بھی یہاں پر, ٹھیک ہے, اب وہ بھی نہیں کر رہے. اگر بنا بھی کچھ ہوا تو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے. مطلب وہ اتنی پاور رکھتا ہے بس وہ یہ ہے وہ آپ نے گفتگو کر لی اور بس چائے کی پیالی پر ایک طوفان برپا کیا اور بس کہانی ختم. صحیح. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دیں اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی سیم